अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर वफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई तौफीक के साथ पारा नंबर 12 पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दुआओं के साथ। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुम फी किताबिम मुबीन। जमीन पर जिस कदर चलने वाले जानदार हैं, उनकी रोजियां अल्लाह ही पर हैं। वही उनके रहने की जगह से और उनके सौंपे जाने की जगह से वाकिफ है। हर चीज एक रोशन किताब में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जानदार की रोजी अपने जिम्मे ले ली है। हर एक को रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहुंचाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोए ज़मीन की तमाम जानदार की रोजियों का जिम्मेदार है, खा वो बड़े हों या छोटे, और खुश्की में हों या तरी में। और वही उनके रहने सहने की जगहों को, जमीन पर चलने फिरने के मकामात को, उनके कब्रों के घड़े को और उनकी जिंदगी के घरों को खूब जानता है। उस पाक ज़ात को मालूम है कि वो जिंदगी में कहाँ कहाँ रहेंगे, उन्हें कहाँ और किस सरे जमीन पर मौत आएगी। उससे उनका वो घर भी मालूम है जहाँ वो इब्तदाई पैदाइशी मंजिलों से गुजरे थे, और वो घर भी जहाँ से वो चंद कतरों की सूरत में रहम में डाल दिए गए थे। अल्लाह अकबर। और फरमाया, हुए जमीन पर जिस कदर भी जानदार हैं और जिस कदर भी परिंदे अपने परों से उड़ते हैं, वो सब तुम्हारी तरह कौमें हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमने किताब में ना लिखी हो। फिर ये सब अपने रब के पास जमा होंगे, तो उनके भी सरदार होते हैं, उनका भी एक लीडर होता है। वो बड़ी फरमाबरदारी के साथ उसको फॉलो करते हैं। आप गौर करें तो जब परिंदे उड़ रहे होते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ लाइनें पैटर्न वगैरह बना रहे होते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि कितनी अकल समझ है इनको। यहाँ तक कि चींटियों का भी लीडर होता है। आगे फरमाया, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, उसी ने 6 दिन में आसमान और जमीन बनाए, और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुमको झांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमलों वाला है। अगर आप उनसे फरमाए कि तुम मरने के बाद वाकया जिंदा किए जाओगे, तो काफिर जरूर ये जवाब देंगे कि ये तो महज जादू है। और अगर हम उनसे थोड़े से वक्त के लिए अजाब हटा दें, तो ये जरूर चीख पड़ेंगे कि अजाब को क्या चीज रोके हुए है। याद रखो कि जिस दिन उन पर अजाब आ जाएगा, तो फिर उनसे टलने वाला न होगा, और वही अजाब उन पर उल्ट पड़ेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमें याद दिला रहा है कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो जमीन में है, उसी ने पैदा किया है। ये हमारे दिमागों में ये बात रच जाए, बस जाए कि वही हमारा खालिक है। आगे फरमाया, अगर हम इंसान को अपनी कोई रहमत सिखाकर उससे वो रहमत तलब कर लें, तो वो बड़ा ही नाउम्मीद व नाशुक्रा बन जाता है। और अगर हम उसको उस सख्ती के बाद जो उसे पेश आती थी अपनी किसी नेमत का जायका सिखा दे, तो यही कहता है कि मुझसे तमाम बुराइयां हट गईं, और खूब इतराने लगता है और शेखी बिगाड़ने लगता है, मगर सब्र वाले और नेक अमल वाले उससे मुस्तस्ना है। ऐसे ही लोगों के लिए बड़ी भारी बख्शिश है और जबरदस्त सिला है। फिर शायद आप वही का कुछ हिस्सा छोड़ देने वाले हैं, और उनके उस कहने पर आपका दिल भींच रहा है कि आप पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा, या आपके साथ कोई फरिश्ता ही आ जाता। आप तो सिर्फ होशियार कर देने वाले हैं, और हर चीज का पूरा इख्तियार रखने वाला अल्लाह है। क्या वो ये कहते हैं कि खुद आप ही ने ये कुरान बना लिया है? आप फरमा दें कि फिर तुम भी उस जैसी 10 सूरतें बना लाओ, और अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ये तुम्हारी बात मंजूर ना करें, तो यकीन मानो ये कुरान अल्लाह ही के इल्म से उतरा है, और देखो अल्लाह के सिवा कोई हकदार इबादत नहीं। फिर तुम फरमाबरदार बनते हो
تو مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا جو دنیوی زندگی پر اور اس کی خوبصورتی پر گرویدہ ہیں، ہم بھی ان کے عملوں کا دنیا ہی میں پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور انہیں دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ البتہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ غارت ہو گیا اور ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ پھر کیا قرآن نہ ماننے والا ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے کہ جو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا ہو، جو اس کے رب کے پاس سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی رکھتا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو پیشوا اور سبب رحمت ہے۔ یہی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام جماعتوں میں جو جماعت بھی اس کا انکار کرے گی اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، لہٰذا آپ کو اس میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو۔ ایسے لوگ اپنے رب کے آگے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ عرض کریں گے کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ کان کھول کر سن لو، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ یہی آخرت کے نہ ماننے والے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان پر عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ نہ یہ سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی دیکھ ہی سکتے تھے۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور ان سے ان کی افترا پردازی گم ہو گئی۔ بلا شبہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور اپنے رب کی طرف جھکتے بھی رہے، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں حالت میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ دیکھو، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا رسول بنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو صاف چمکا دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آخر ان کی قوم کے کافر ستاروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنی طرح ایک انسان ہی پاتے ہیں، اور تیرے ماننے والوں کو بھی حقیر، کمین اور موٹی عقل والے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فوقیت نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا، اے قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی حجت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر دی ہو تو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہی، تو کیا ہم جبرن اسے چمٹا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ اے قوم، میں تبلیغ حق پر تم سے کچھ مانگتا نہیں، میرا اجر تو اللہ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ یقیناً انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ جہالت سے کام لے رہے ہو۔ اے قوم، اگر میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ کے مقابلہ پر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ پھر کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں اپنے کو فرشتہ کہتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم نگاہ ذلت سے دیکھ رہے ہو اللہ انہیں کبھی کوئی نعمت عطا ہی نہیں فرمائے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ یہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بلا شبہ ظالم ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور خوب جھگڑ چکے، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو وہی اسے لے آئے گا، تم اس کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تمہیں میری ہمدردی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، گو میں تمہاری کتنی ہی ہمدردیاں کروں۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور اس کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مشرک کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ کیا مشرک کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیں کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہوگا تو میرا گناہ مجھے پر ہوگا، اور میں تمام گناہوں سے بری ہوں جن کا ارتکاب تم کر رہے ہو،
اور نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ پر جس قدر آدمی ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان لائے گا ہی نہیں، لہٰذا آپ ان کے کرتوتوں سے نہ کریں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنا لیں اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اور آپ کشتی بنانے لگے جب کبھی آپ کے پاس سے آپ کی قوم کے سردار گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ جواب دیتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی کل تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے دوہرے جوڑے چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھی، اور آپ کے ساتھ مسلمان تھوڑے سے ہی تھے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ تو دو دعائیں ہیں جو کہ ہم سفر میں پڑھتے ہیں، ایک تو یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایک ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الیہ لمنقلبون۔ تو آگے فرمایا یقیناً میرا رب بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ حکم ہوا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان رک جا، پانی سوکھ گیا اور عذاب مکمل کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور فرمایا گیا کہ نا انصاف اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ اور نوح نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میری اہل میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا وعدہ قطعی سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کی حرکتیں اچھی نہیں، آپ کو ایسا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے جس کا علم نہ ہو، میں آپ کو جاہل نہ بننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بولے اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہوا، اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو میں ٹوٹے والوں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ اے نوح ہماری پاس والی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والی دیگر جماعتوں پر ہے کشتی سے نیچے اتراؤ، اور بہت سی ایسی قومیں بھی ہیں جن کو ہم تھوڑا سا فائدہ تو ضرور دیں گے، پھر انہیں ہمارے پاس والا دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ یہ واقعہ مجملہ غیب کی خبروں کی ہیں جنہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتاتے ہیں، اس سے پہلے اس واقعہ سے آپ نہ واقف تھے اور نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کرتے رہیں اور یاد رکھیں کہ حسن انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت یہ بھی فرما دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، کہ ہم جو بتاتے ہیں بس اتنا صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بارے میں دعا کرنے سے روک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر! کوئی کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، اگر وہ نافرمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا ممنوع ہے۔ اور لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ یہ کشتی کیسے پانی پر چل سکتی ہے، اتنی بھاری کشتی تو اللہ ہی ہے جس کو سب معلوم ہے۔ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ پانی پر کشتیاں اتنی بھاری چلتی ہیں اور جہاز جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اتنے سامان اور اتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، محض افطرا پرداز ہو۔ اے قوم میں تبلیغ پر تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ تو میرے خالق کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قوم والو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اس کے آگے توبہ کر لو، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار میںہ برسانے والے بادل بھیج دے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا، تم مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔
اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم محض افترا پرداز ہو۔ عادیوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی ہی نہیں، ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبود چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کسی معبود پر جھپٹ میں آ گئے۔ فرمایا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تم بھی گواہ ہو کہ میں ان بتوں سے متنفر ہوں جنہیں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو، لہٰذا تم کو جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، یقین مانو میرا رب قطعی صریح راہ پر ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو میں تو تم کو پیغام رسالت پہنچا چکا جس کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ واقعہ میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب ہمارا عذاب آدم کا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں کو بچا لیا اور انہیں ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ ہیں عادی جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں نہیں مانی تھیں اور اس کے نبیوں کے حکم میں عدولی کی تھی اور ہر سخت گیر ضدی کے حکم پر چلتے تھے۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے پھٹکار لگا دی اور قیامت کے دن بھی دیکھو عادیوں نے اپنے رب کو نہیں مانا۔ کان کھول کر سن لو، قوم ہود یعنی عاد ہی اللہ ہی کی رحمت سے دور ہوئے۔ غور کیجئے کہ آپ نے اس مبارک واز میں بھی توحید کی کیسی پکی دلیل بیان فرمائی کہ جب رب کے سوا کوئی نفع و نقصان پر قادر ہی نہیں، جب اللہ شہنشاہ مطلق اور مختار کل ہے، جب اس کے ہاتھ میں کائنات ہے، کائنات میں سے ایک ایک ڈور کی باغ دوڑ ہے، تو وہی حقدار عبادت ہے، اس کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں۔ بت تو پھر بھی جمادات ہیں، تم میں سے چلتا پھرتا کوئی شخص بھی اگرچہ وہ اونچے سے اونچے دینی یا دنوی منصب والا ہو، حقدار عبادت نہیں۔ جب انسان حقدار عبادت نہیں تو جن اور فرشتے بدرجہ اولا حقدار عبادت نہیں، چونکہ اس کائنات میں انسان سے اشرف کوئی چیز نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں۔ آگے فرمایا اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو مٹی سے بنایا اور زمین پر آباد فرمایا، لہٰذا اس سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ یاد رکھو میرا رب بہت نزدیک ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ بولے اے صالح، اب سے پہلے تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ہم اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ایک بڑے شک میں ہیں جو ہمیں تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ فرمایا اے قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کے پاس والے کسی معقول دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی رحمت بخش دی ہو، پھر اگر میں اس کی حکم عدولی پر اتراؤں تو اس کے عذاب سے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ تم تو مجھے نقصان کی طرف لے جاتے ہو۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے اللہ کی زمین میں کھانے پینے دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر فوراً عذاب آ جائے گا۔ لیکن سمودیوں نے اسے مار ڈالا۔ آخرکار آپ نے فرمایا اب تم 3 دن تک اور اپنے گھروں میں رہ لو، یہ وعدہ خلاف ہونے والا نہیں۔ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو عذاب سے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا رب بڑا ہی زبردست و غالب ہے اور ظالموں کو کرک نے آ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے کے مرے رہ گئے جیسے یہاں کبھی آبادی ہی نہ تھی۔ دیکھو سمودیوں نے اپنے رب کو نہ مانا، کان کھول کر سن لو، سمودی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ ہر نبی کی ایک ہی پکار تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام پر اونٹنی کا معجزہ اترا تھا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، انہوں نے معجزے کی طلب کی تو ان کے لیے معجزہ اتر گیا، لیکن فرمایا کہ
اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی، اسے جہاں سے اس کا دل چاہے کھانے پینے دینا ہے۔ تو وہ تنگ آ گیا اور انہوں نے تنگ آ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر ان پر عذاب آیا۔ جب بھی کوئی معجزے مانگ کے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ نافرمانی کرتے تھے تو پھر ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ آگے فرمایا، دیکھو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور انہیں اسلام کیا۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا اور فوراً گائے کے بچے کا بنا ہوا گوشت لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کے لیے نہیں بھرتے تو انہیں بیگانہ پا کر ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، ہم لوطیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی اور ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہنے لگی، ہائے میرے کس طرح اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی کافی عمر کے ہیں۔ واقعہ یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اترتی ہیں۔ واقعہ اللہ لائق تعریف ہے اور بڑا بزرگ ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا اور ان کے پاس خوشخبری بھی پہنچ گئی تو وہ ہم سے لوطیوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم طبع اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم، یہ خیال ترک کر دو، دیکھو تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور لوطیوں پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو لٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے سخت فکر مند ہوئے اور اندر ہی اندر کڑنے لگے اور بولے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ ان کی قوم بھاگی ان کے پاس آئی اور یہ پہلے ہی سے بد اخلاقیوں میں گرفتار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، یہ میری بہو بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے ستھری اور پاکیزہ ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں؟ بولے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہماری تمہاری بہو بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں ہماری غرض بھی خوب معلوم ہے۔ فرمایا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست کی پناہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا، لوط، ہم تو آپ کے رب کے بیچے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اخیر رات میں چلے جائیں۔ خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، بجز آپ کی بیوی کے، اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے تو ان سب کو پہنچے گا۔ یاد رکھو، صبح کا وقت ان کے وعدے کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس شہر کو پلٹ دیا اور اس پر تہ بتہ کنکریاں پتھروں کی بارش کر دیں جو آپ کے رب کے پاس سے نشان والے تھے، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھا۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ بہت ہی بردبار تھے۔ فرشتوں نے جب کھانا نہ کھایا تو اس لیے نہیں ڈرے کہ وہ فرشتے تھے ان سے ڈر کے، بلکہ اس لیے کہ جب بھی فرشتے اترتے تھے تو عذاب لے کر ہی آتے تھے، تو اس لیے ڈر گئے کہ کس پر عذاب آنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ تو جب وہ ڈر گئے تو فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم خوشخبری لے کے آئے ہیں حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ان کی بیوی حضرت سارہ ہنس پڑی کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں تو بانجھ ہوں۔ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچے یہ خبر، ہم اس بستی کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو خوب معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس فتنے میں پڑی ہوئی تھی، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، لڑکیاں ان کو پسند ہی نہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکیاں کوئی میری بہو ہے، کوئی بیٹی ہے، نہیں تم اپنی بیویوں کے ساتھ یا پھر کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کرو جو تم لڑکے لڑکوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو جب انہوں نے خوبصورت فرشتے دیکھے تو ان کے پاس بھی آ گئے، لیکن وہ تو فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ وہیں پر رہی اور حضرت لوط علیہ السلام باقی اپنے گھر والوں کو اور مسلمانوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے، اور اس قوم پر کنکریوں والے پتھروں کی بارش ہوئی۔
شہر کو الٹ پلٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ. بہت زبردست عذاب آیا کہ شہر کو الٹ پلٹ دیا. لگاتار بارش ان پر پتھروں کی ہوتی رہی اور ان پتھروں پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہر پتھر پر اسی کا نام تھا جس کے اوپر وہ برستا تھا، جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو جامع مصائب ہوگا ڈر ہے. اے قوم انصاف سے پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو ہوں نہیں. قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز ہم کو یہی ہدایت کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں حسب منشا تصرف نہ کریں؟ ہاں آپ ہی بردبار اور نیک بخت ہیں. یعنی تانا دینے لگے. فرمایا اے قوم بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کے پاس والی کسی قطعی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس والی بہترین عطیہ سے نوازا ہے تو کیسے تبلیغ نہ کروں؟ میرا یہ ظرف نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کر کے اس کام کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں. میں تو مقدور بھر اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے اصلاح کی توفیق اللہ ہی کی امداد کے ساتھ ہے. میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف جھکا ہوا ہوں. اے میری قوم مخالفت تم کو ان عذابوں پر آمادہ نہ کرے. اے قوم میری مخالفت تم کو ان عذابوں پر آمادہ نہ کرے جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر آ چکے ہیں، اور تم سے قوم لوط بھی کچھ دور نہیں. تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف جھک جاؤ. یاد رکھو کہ میرا رب بڑا ہی مہربان و محبت کرنے والا ہے. قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب آپ کی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی سے باہر ہیں اور ہم تو آپ کو اپنے اندر کمزور ہی دیکھتے ہیں. اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم کو سنسار کر دیتے. ہماری نگاہ میں آپ کچھ عزت والے نہیں. فرمایا اے قوم کیا تمہارے خیال میں میرے خاندان والے اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں اور تم نے اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے؟ یقین مانو میرا رب تمہارے تمام کام گھیرے ہوئے ہے. اے قوم تم بھی اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تم کو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اللہ کے موحد ہونے کا پیغام دیا. تو انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور بحث بازی کرنے لگے. کہنے لگے آپ کی پہلیاں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ ساری قوم میں کمزور ہیں، آپ کے قبیلے کا خیال آتا ہے ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیتے. قوم میں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیونکہ آپ کی کوئی عزت تو وقت ہی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا لوگو تم مجھے خاندان کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہو، اللہ کی وجہ سے نہیں. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میرے کنبے والے تمہارے خیال میں اللہ سے بڑے ہوئے ہیں. انہوں نے آہ بھری کہ تم نے اللہ کا قانون پس سے پشت ڈال دیا، اس کی عظمت و تقدیس کا خیال نہیں کیا اور اس کی اطاعت سے بدک رہے ہو. یاد رکھو حق تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے آگاہ ہے اور وہی تم کو بدلہ دے گا. ان پر بھی آسمانی عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، اور بھی بہت سی نافرمانیاں تھیں جو وہ کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا. کڑکدار آواز نے ان کو آ پکڑا، زلزلہ آیا. آگے فرمایا دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ رسول بنا کر فرعون کی اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن لوگ فرعون کے حکم کی پیروی کرتے رہے، حالانکہ اس کا حکم ٹھیک نہ تھا. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں جا دھکیلے گا. وہ بدترین کھاٹ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے. ان پر اس دنیا میں بھی پھٹکار ڈال دی گئی اور قیامت کے دن بھی وہ بدترین انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا، یعنی دوزخ کا انعام. یہ ان آبادیوں کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ فنا ہو گئے.
اور کچھ خبریں یعنی فنا ہو گئیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آ سکے، ان کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اور ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا، یعنی اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا ان کے نقصان میں۔ آپ کے رب کے پکڑنے کا یہی طریقہ ہے، جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے۔ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی ہی کڑی ہے، سخت قسم کی پکڑ ہے۔ یقیناً ان واقعات میں آخرت کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ جمع ہوں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن سب موجود ہوں گے۔ ہم نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے اسے پیچھے ہٹا لیا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب بھی نہ ہلا سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو خوش قسمت ہوگا اور کوئی ہوگا بدبخت۔ لیکن جو بادنصیب ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہاں وہ گھٹ گھٹ کر اور چیخ چیخ کر روئیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر جس قدر آپ کے رب کو منظور ہوگا۔ بلا شبہ آپ کا رب جو چاہے گا کر گزرے گا۔ لیکن جو خوش نصیب ہیں وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کے رب کو منظور ہوگا، اللہ انہیں نہ ختم ہونے والی بخشش عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ کو ان کی طرف سے جنہیں یہ پوج رہے ہیں شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح ان سے پہلے بتوں کو ان کے باپ دادا پوجتے تھے، اسی طرح یہ پوج رہے ہیں، اور ہم انہیں ان کا مکمل حصہ بلا کسی کمی کے ضرور دے کر رہیں گے۔ دیکھو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہل نہ کر چکی ہوتی تو کبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ اس کی طرف سے ایسے شبہ میں ہیں جو انہیں تردد میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کا رب ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے گا جب وہ اس کے پاس جائے گا۔ یقیناً اللہ اس کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو توبہ کر چکے ہیں اسی پر جمے رہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے نہ آگے بڑھو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے عمل اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ورنہ تمہیں بھی آگ کا شعلہ لپٹ جائے گا، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ آپ دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم رکھیں اور رات کی ساتوں میں بھی، اور یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ پھر تم میں پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے ذی اثر لوگ کیوں نہیں ہوئے جو ملک میں فساد سے لوگوں کو روکتے، علاوہ ان گنتی کے لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور ظالم اسی کی پیروی کرتے رہے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ تھے ہی مجرم۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ آبادیوں کو ظلم سے تباہ کر دے اور ان کے باشندے صلاح والے ہوں۔ اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، اور لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ ہم آپ کے سامنے نبیوں کے تمام حالات آپ کی تسکین کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق آ چکا جو ایمان والوں کے لیے بندو معزز ہے، کہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور تمام کاموں کا وہی موجہ ہے، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہو چکی، تو اب سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اور نزول کے حساب سے یہ 53 یعنی کہ 53 سورت ہے۔ اس کی فضیلت یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سورت سنی اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دین میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح مذکور ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے
وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را کے معنی اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے ہے یہ اس کتاب مقدس کی آیتیں ہیں جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو نہایت واضح، روشن اور صاف ہے، اور جو نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں 11 تاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب نہ کرے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب چنے گا تمہیں اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی خاندان پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت پوری فرما چکا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کو بہت ہی پیارے ہیں، حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے، یعنی یقیناً ہمارے والد ایک کھلی غلطی پر ہیں، آؤ یوسف کو مار ڈالیں یا انہیں کسی اجنبی جگہ پر پہنچا دیں تاکہ تمہارے والد کا رخ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ پھر اس واقعہ کے بعد تم صالح بن جانا، توبہ کر لینا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اسے کسی گمراہ کنویں میں ڈال دو کہ اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو ایسا کرو۔ انہوں نے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے ہمدرد ہیں؟ دیکھیے کل آپ ہمارے ساتھ اسے بھیج دیں کہ ذرا کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ فرمایا یوسف کو لے جانے سے مجھے رنج ہوگا اور یہ خوف بھی ہے کہیں تمہاری غفلت سے انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بولے ہم جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ پھر جب یہ انہیں لے گئے اور یہ ٹھان ہی لی کہ اب انہیں کسی غیر آباد اور گہرے کنویں میں جا پھینکیں گے، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک دن تم انہیں ان کی اس واقعہ کی خبر دو گے اور یہ پہچانیں گے بھی نہیں۔ بھائی عشاء کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑ میں لگ گئے تھے اور ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ گئے تھے، انہیں بھیڑیا کھا گیا، آپ ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگیں گے، گو ہم سچے ہی ہوں۔ اور ان کی قمیض مصنوعی خون سے رنگ بھی لائے تھے۔ آپ نے جواب دیا یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھاڑ لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، میں تمہاری گھڑی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اور ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ایک سقا پانی لانے کے لیے بھیجا، اس نے ڈول ڈالا اور بولا سبحان اللہ، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ اور انہوں نے سامان کی طرح انہیں بھی چھپا لیا، اور ان کے کاموں سے اللہ خوب خبردار تھا، اور انہوں نے اس کو حقیر سی قیمت پر چند درہموں میں فروخت کر ڈالا، اور یہ ان کی طرف سے بے رغبت تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ وضاحت فرمائی کہ عربی زبان میں قرآن اترا۔ عربی زبان میں اترنے کی وجہ کیونکہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے اور مقاصد پوری طرح سے وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ پھر قرآن کی خوبی کا بیان ہے کہ کیونکہ بہترین کتاب ہے، اس لیے اس میں جو واقعہ ہوگا وہ انتہائی سچا اور ہر پہلو سے خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے 11 بھائی اور بھی تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، اور نبیوں کے خواب وحی ہی ہوتے ہیں، وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ بھائیوں کو نہ بتانے کی وجہ ایک تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خواب جو کوئی بھی ہو وہ سب میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک خاص کو تو بتا دو لیکن سب کو نہ بتاؤ۔ اور اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد اور ایک قول کی روح سے 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی،
جب آپ نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا اور 11 بھائیوں نے آپ کو تعظیماً سجدہ کیا، اس وقت آپ نے اپنے باپ سے فرمایا کہ آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے، اللہ نے میرا خوب خواب سچا کر دکھایا۔ تو سارا قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رہے کہ تعظیماً سجدہ پہلے تو جائز تھا، اور اسلام میں یہ تعظیماً سجدہ بھی جائز نہیں ہے، جیسے کسی کے پاؤں کو جھک کے ہاتھ لگانا، چھونا پاؤں کو کہ میں بہت حقیر ہوں آپ کے سامنے، یا جھک کے بینڈ ہو کے تھوڑا سا بینڈ ہو کے سلام کرتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس سادہ نارمل السلام علیکم کہنا ہے، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ آگے فرمایا، مصر کے باشندوں میں سے جس نے انہیں خریدا تھا، اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے کہ اس سے ہم کو نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں آپ کا قدم جما دیا تاکہ انہیں ہم خواب کے علم کی تعبیر سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں، اور جب آپ جوان ہو گئے تو ہم نے آپ کو حکمت و علم عطا فرمایا، ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں بہلایا پھسلایا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ، تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت ہی آرام سے رکھا ہے، احسان فراموش کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ بلا شبہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور یوسف اس کا مقصد پورا کرتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے ہوا یوں نہیں، تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی پھیر دیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی عورت جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنے نوجوان غلام کو بہلاتی پھسلاتی رہتی ہے، اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کر گئی ہے۔ ہماری رائے میں یہ سچ مچ ایک غلطی میں مبتلا ہے۔ پھر جب اس نے ان کی چیم گوئیاں سنی تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے ایک محفل منعقد کی، اور ہر ایک کو چھری دے کر یوسف سے کہا، ذرا ان کے سامنے سے تو نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو بڑا جانا اور اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی، حاش للہ حاش للہ، یہ بشر تو ہرگز نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے جواب دیا، یہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے برا کہا کرتی ہو، میں نے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے انہیں ہر چند بہلایا پھسلایا، مگر یہ بچتے ہی رہے، اگر یہ میرا حکم نہیں مانیں گے تو یقیناً قید کر دیے جائیں گے اور بڑے بے عزت ہوں گے۔ یوسف نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے جس کام کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ ہی محبوب ہے، اور اگر تو ان کی چالیں مجھ سے دور نہ فرمائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور نادان بن جاؤں گا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کی چالیں ہٹا دی، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان پر بات ظاہر ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے یوسف کو جیل ہی میں رکھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی تھی کہ نبی تھے اللہ کے، تو انہوں نے پھسلنا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان بالکل پھسل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب یہاں پر زلیخا کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، اور یہ غلط بات ہے، یہ کسی بھی حدیث سے یا قرآن پاک کی آیات سے ثابت نہیں ہے۔ اور نبیوں کی بیویاں ہمیشہ پاکیزہ ہی ہوتی ہیں، اچھے کردار کی ہی ہوتی ہیں۔ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے کہ پہلے تو بچے کو پالا بڑا کیا، جب وہ جوان ہو گیا تو اس کی طرف مائل ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی صابر تھے، بردبار تھے، عقل سمجھ سے کام لیتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی، اس فتنے سے تو بہتر ہے کہ مجھے قید ہی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے بھی نکالنا تھا، تو ان کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، پھر انہیں قید ہی ہوگی۔ اور یہ اس امیر کی بیوی نے ہی کروائی بدلہ لینے کے لیے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ کیا کر رہی ہیں۔ اب جیل انہیں کیسی ہوئی کہ جو امیر تھا، جو زلیخا کا ہسبینڈ تھا، وہ اونچے گھرانے کا تھا، تو اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ قصور مرد کا ہی تھا، آپ کو جیل خانے بھیجنے کی مصلحت مد نظر رکھی۔
آگے ہے آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے، ایک بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی لیے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ بولے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں آپ بہت ہی اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں دیے جانے والے کھانے کے آنے سے پہلے میں تم کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم کی برکت ہے جو مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ رکھا ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت کے بھی قائل نہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ یہ نہ صرف ہم پر بلکہ دیگر لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناقدرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر اپنی واز کر کے ذمہ داری نبھائی، ان کو دین کی ترغیب دی، بڑے صبر تحمل کے ساتھ وہاں پر بھی کام لیا۔ وہاں کے لوگ آپ کو دوست سمجھنے لگے اور اپنا خواب بیان کرنے لگے۔ دونوں کو جو خواب آیا تھا ان کی تعبیر ان کو بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ مجھے سکھاتا ہے۔ آگے ہے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا علیحدہ علیحدہ راہ بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کر رہے ہو صرف ناموں کی کر رہے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے تجویز کر لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی سند نہیں اتاری، حکومت صرف اللہ کی ہے، اسی کا حکم ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلانے پر بحال ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن خوابوں کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو ان کا فیصلہ ہو چکا۔ آپ نے اس شخص سے جس کے متعلق رہائی کا خیال ظاہر فرمایا تھا کہا کہ اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ یہ آپ کا اپنے مالک سے ذکر کرتا۔ پھر آپ چند سال جیل ہی میں رہے۔ بادشاہ بولا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا گئی ہیں، اور 7 تر و تازہ بالی ہیں اور 7 خشک ہیں۔ معزز درباریوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ وہ بولے یہ پریشان کن خواب ہے اور ہمیں پریشان خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں۔ اور ان قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، وہ بولا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے دو۔ اے یوسف اور اے انتہائی سچے یوسف، آپ ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 ہری بالوں کے بارے میں اور 7 خشک بالوں کے بارے میں بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں آگاہ کر دوں اور سب کو معلوم ہو جائے۔ فرمایا تم لگاتار 7 سال تک کھیتی کرنا، پھر جس قدر فصل کاٹو اسے بالوں ہی میں رہنے دینا، مگر ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے تھوڑا سا غلہ نکال لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال انتہائی قحط کے آئیں گے جو اس تمام ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے رکھ چھوڑا تھا، علاوہ وہ اس قلیل مقدار کے جسے تم محفوظ رکھو۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آپ کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصل واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ واقعہ میرا رب ان کی مکاری خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا جب تم یوسف کو ان کی مرضی کے خلاف بہلا پھسلا رہی تھی؟ سب نے جواب دیا حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کی مرضی کے خلاف بہلایا پھسلایا تھا۔ بلا شبہ یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں۔ اس بات کی صفائی سے یہ منشا تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس غیبت اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالیں نہیں چلنے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عزیز کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں قصوروار نہیں ہوں، میں نے خیانت نہیں کی،
اور یہ بھی کہ سب کو معلوم ہو جائے جب بادشاہ مصر نے یہ حیرت انگیز خواب دیکھا اور اس کو اللہ کے نبی کی زبان خواب کی تعبیر بتائی گئی تو اس کی نگاہ میں آپ کی فضیلت، آپ کے معلومات کی وسعت، آپ کی فن تعبیر میں مہارت اور آپ کا حسن اخلاق اور رائے کی خیرخواہی کا جذبہ کھب گیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلا کہ اس قدر قابل و لائق شخص کا قید خانے میں رہنا اس پر ظلم ہے۔ ایسے شخص کی تو بادشاہ کو سخت ضرورت ہے کہ وہ مہمات و نازک اوقات میں اپنے پر خلوص و بلوث مشورے سے بادشاہ کی اعانت کرتا رہے، اس لیے اب 1 منٹ کے لیے بھی یوسف کو قید خانہ میں نہ رکھا جائے گا اور اسے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر جب آپ کے پاس رہائی کا پروانہ شاہی آدمی لے کر پہنچا تو آپ نے جیل خانہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا کہ جو الزام آپ کے سر پر تھوپا گیا تھا اور آپ کی عزت و آبرو بے داغ ثابت جب تک نہ ہو جائے تب تک یہ جیل خانے سے نہیں باہر آئیں گے۔ تو ان عورتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس امیر کی بیوی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پارہ نمبر 12 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، صحیح پڑھنے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شوق کو اور بھی بڑھا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارہ نمبر 13 ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔